जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। आज जुम्मे का दिन है। जुम्मे के दिन ये खबर आ रही है 28 मार्च को कि इमरान खान साहब को नोबेल अमन इनाम के लिए नॉमिनेट किया गया है। जिन हालात में इस वक्त इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर हैं, उनके ऊपर दहशतगर्दी के इल्जामात लगते हैं, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात चल रहे हैं। दूसरी जानिब उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाना बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये सामने आप देख सकते हैं। पाकिस्तान में इंसानी हकूक और जमहूरियत के लिए खिदमात, नॉर्वे की सियासी जमात पार्टेट सेंट्रम ने इमरान खान को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया। अब बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस है, उसके लोग जो इस जमात का हिस्सा हैं, उन्होंने नॉमिनेट किया है इमरान खान साहब को। ये सामने पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस के वेबसाइट यानी उनके ट्विटर की जो हैंडल है, उसके ऊपर भी ये खबर शेयर की गई है। ब्रेकिंग न्यूज, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज, अनाउंस Pakistan World Alliance members who belong to Norwegian political party Partiet Centrum। ठीक है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपने जो ट्विटर, उनका जो अपना ट्विटर हैंडल है, उसके ऊपर भी ये खबर शेयर की गई। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज एज अनाउंस्ड बाय द मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस affiliated with Norwegian political party Partiet Centrum. This nomination stands as a testament to Imran Khan's unwavering struggle for peace and his 28 years of relentless efforts for democracy, the rule of law and human rights. A well-deserved recognition for a great leader Imran Khan. ये पीटीआई की वेबसाइट, पीटीआई के ट्विटर हैंडल के ऊपर ये खबर शेयर की गई है। एक वीडियो पैगाम भी जारी किया गया है इस पार्टी के सरबराह की जानिब से, उनके मेंबरान की जानिब से, जिसमें यह कहा गया है कि फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान में माजी में कितने साबिक वज़राए आज़म या हाजिर सर्विस वज़राए आज़म को नॉमिनेट किया गया है इस प्राइज के लिए, लेकिन हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब को कभी नॉमिनेट किया गया हो, मुझे नहीं पता। लेकिन आज जुम्मे के दिन ये बड़ी खबर आ रही है। अब इसकी बड़ी अहमियत है। अब देखते हैं कि उनको ये जो प्राइज है ये मिलता है या ये प्राइज नहीं मिलता, वो एक अलग बहस है। लेकिन उनको नॉमिनेट किया जाना यकीनन एक अहम पेशरफ्त है। और वो जो बयानियां यहाँ पे हुकूमत बनाती है कि ये इंतशारी हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आलमी सतह के ऊपर वो बयानियां किस हद तक बिक रहा है, ये किस हद तक लोग उसको मान रहे हैं, इस नॉमिनेशन से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। सो वंस अगेन एक बड़ी खबर। जुम्मे वाले दिन अक्सर ऐसी खबरें आती हैं जो नून लीग वालों को काफी जो है अच्छी लगती हैं अक्सर, और वो हमेशा कहा जाता है कि आज जुम्मा है, पता नहीं कोई ऐसी खबर ना आ जाए। सो आज जुम्मे वाले दिन ये खबर आई है कि इमरान खान साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दरमियान वो सालसी करवा सकते हैं और बाकायदा इसके ऊपर टीवी प्रोग्राम्स हो रहे हैं। टीवी प्रोग्राम्स के अंदर डिस्कशन हो रही है कि बिलावल साहब क्या किरदार अदा कर सकते हैं, क्या बिलावल इसके अंदर कोई ऐसा किरदार अदा कर देंगे जिसकी वजह से बहुत सारे जो कौमी मामलात हैं उनके ऊपर हुकूमत और तहरीके इंसाफ साथ बैठने के लिए तैयार हो जाएगी। पहली बात यह है कि इससे ज्यादा अवामी शऊर की तौहीन ही नहीं हो सकती जब बिलावल साहब ये फरमाते हैं कि मैं हुकूमत और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के माबैन मामलात तय करवा सकता हूं। भाई वो खुद ही तो हुकूमत है, बिलावल की अपनी हुकूमत है। इस वक्त जितना भी निजाम है वो तो बिलावल साहब की मर्जी से ही चल रहा है। उनके अपने वालिद साहब सदर हैं, उनकी बहन जो है वो खातून अव्वल है, उनकी पार्टी के एक और लीडर चेयरमैन सेनेट हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इनके वोटों के ऊपर खड़ी हुई है। इनकी काबीना में जो इजाफा होता है, अगर उसके ऊपर इनको कोई इशू है, किसी चीज पे अगर कोई इशू है तो ये आज अलहदा हो, हुकूमत कल गिर जाएगी। तो ये कहना कि बिलावल साहब की जानिब से कि वो तहरीके इंसाफ और हुकूमत के दरमियान सालसी करवा देंगे, ये तो इंतहाई मज़ाक़ खेज किस्म का बयानिया है। जो बिलावल साहब ने करना है उसके ऊपर वो नहीं आते। असल इशू जो बलोचिस्तान के अंदर हो रहा है, जहां पे इनकी हुकूमत है, उस तरफ बिलावल नहीं जा रहे। असल आपने तो काम ये करना है कि आप चले जाएं, जाके बैठे कोयटा में। आप अगर सालसी की बात करते हैं तो वहां पे जितने नेशनलिस्ट लीडर हैं, वहां पे कौम परस्त लीडर हो जाएं, दीगर जमातें हो जाएं, उनसे जाके बात करें, उनसे मामलात देखें कि बलोचिस्तान के मसले को कैसे हल किया जा सकता है। आपके वालिद साहब मफाहमत के बादशाह, सियासत के पीएचडी, दोनों बाप बेटा चले जाएं, जाके बलोचिस्तान में बैठे। इनकी हुकूमत है,
پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس وقت بلوچستان کے اندر. آپ نے تحریک انصاف اور حکومت کی ثالثی کا بار بار آپ بیڑا اٹھانے کے لیے آپ بڑے بے چین ہیں. آپ نے جو کام کرنا ہے، آپ کی اپنی حکومت ہے، آپ جا کے بلوچستان کے اوپر وہاں پہ بیانیاں بنائیں، وہاں پہ جا کے بات کریں، ادھر کوئی حل نکالیں. پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کا ساتھ بیٹھنا وہی مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ بیٹھتی ہے یا نہیں بیٹھتی. آپ لوگ بھی اسی حکومت کا حصہ ہیں، آپ ہی حکومت ہیں جس سے تحریک انصاف کو گلے شکوے. تو اگر کوئی کرنے کا کام ہے اس وقت بلاول صاحب کے لیے تو وہ تو بلوچستان جانے کا ہے. وہاں پہ جائیں، اپنے وزیر اعلیٰ سے پوچھیں کہ بھائی بلوچستان کے اندر یہ صورتحال کیوں ہے، چیزیں اس نہج پہ کیوں پہنچی ہوئی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک خط سامنے آیا ہے جو انہوں نے جیل سے لکھا ہے، اور خط بنیادی طور پہ بلوچستان کے حوالے سے ہے، جس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے. بلوچستان کے اندر جو حالات چل رہے ہیں اس پہ تشویش کا ذکر کیا ہے، اس کے اوپر ایک قومی بیانیہ، ایک قومی موقف لینے کی بات کی ہے. غیر ملکی طاقتیں، قوتیں جو پاکستان میں سازشیں کر رہی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی بات کی ہے. عالمی سطح پہ پاکستان کا مقدمہ لڑنے کی بات کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ جو بلوچستان کا مسئلہ ہے اس کے اوپر ایسا ایک حل نکلنا چاہیے جو ایک دیر پا حل ہو. اب شاہ محمود قریشی صاحب تقریباً 2 سال سے جیل کے اندر ہیں. ان کے اوپر جس قسم کا بھونڈا سائفر والا مقدمہ بنایا گیا اس کے اوپر عدالت کا فیصلہ بھی آ چکا ہے، اور وہ بھی ساری قوم کے سامنے ہے. اس کے علاوہ دیگر جن مقدمات میں شاہ محمود قریشی صاحب کو اس وقت جیل میں رکھا ہوا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے. لیکن اس کے باوجود شاہ محمود قریشی صاحب نے جو خط لکھا جیل سے، اس میں انہوں نے اپنا رونا نہیں رویا. انہوں نے بلوچستان کی بات کی. انہوں نے کہا کہ کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کے اندر حکومت اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، کیسے اسٹریٹجی بنانی چاہیے. کیا صرف ہم طاقت کے زور پہ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، یا کیا صرف ہم سیاسی طور پہ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، یا پھر ہمیں کوئی ایک ایسا حل نکالنا پڑے گا جس میں ساری چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا. تو یہ ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لیڈران جو جیلوں میں ہیں، جن کو 2 سال ہو گئے تقریباً جیلوں کے اندر، ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی. جب وہ کوئی خط لکھتے ہیں، جیل سے کوئی ان کا پیغام آتا ہے، تو وہ قومی سطح کے جو ایشوز ہیں، قومی جو معاملات ہیں، ان کے اوپر ان کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں انپٹ آتی ہے. کوئی خط آتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا خط کے اندر کہ جی لٹ گئے، مارے گئے، اور یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، استری کپڑے نہیں ہو سک رہے، فرائنگ پین کے ذریعے استری ہو رہی ہے. اس قسم کی کوئی سطحی قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی، اس میں قومی نوعیت کی باتیں ہوتی ہیں. یہ ایک نئی سیاست ہے جو ہم نے پہلے کبھی ایکسپیرینس نہیں کی، کہ اس طرح لیڈران جو اتنے عرصے سے جیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے، وہ قومی سطح کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر وہ لکھ رہے ہیں. آپ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی آپ مثال لے لیں، انہوں نے بھی حال میں ہی ایک خط لکھا جیل سے، جس میں انہوں نے سندھ میں جو نہروں کا مسئلہ ہے اس کے اوپر بات کی، سندھی جو عوام ہیں ان کے رائٹس کے اوپر بات کی، آصف زرداری اور بلاول صاحب کی سیاست کے اوپر بات کی. ونس اگین جو ایک نیشنل لیول کا ایشو تھا جس کے اوپر سندھ کے عوام اضطراب کا شکار ہیں، اس پہ انہوں نے اپنی انپٹ دی. یہ کوئی ذاتی نوحہ نہیں سنایا کہ میرے پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، میری اتنی عمر ہے تو اتنی میں بیمار ہوں، یہ ہے وہ ہے، ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی. اور یہی چیز ہم عمران خان صاحب میں بھی دیکھتے ہیں. ان کا کوئی آرٹیکل آ جائے، ان کا کوئی پیغام آ جائے، اس میں بھی قومی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں. بتایا جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یا کیسے ہونا چاہیے، ملک کے اندر کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے. اور اب اگر آپ عمران خان صاحب کی قیادت بھی دیکھیں، ان کو بھی تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں. اب ایک دن بھی عمران خان صاحب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جیل میں بیمار ہو گیا تو مجھے کسی اسپتال میں شفٹ کر دو. جس طریقے سے عمران خان صاحب نے جیل کاٹی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اسی وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی اس دن ایک انٹرویو کے اندر انہوں کی تعریف کی کہ بھائی جس صبر سے عمران خان صاحب نے یہ جیل کاٹی ہے اس کی تعریف تو بنتی ہے. ماضی میں ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح کا ایک بیانیہ بھی آپ بنا رہے ہوں، جیل بھی کاٹ رہے ہوں، جماعت بھی چلا رہے ہوں، اور اس طرح آپ الیکشن بھی جیت جائیں، ان سارے معاملات کے باوجود ایک صوبے کے اندر آپ کی حکومت بھی بن جائے. تو یہ ایک نئی طرح کی سیاست ہے جس سے یوز ٹو نہیں ہے روایتی سیاستدان، روایتی نظام. وہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے، سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے جو ان کے مخالفین ہیں کہ کیسے اس سے نمٹا جائے. پر اینی وے شاہ صاحب کا جو آج لیٹر آیا ہے بڑا امپورٹنٹ لیٹر ہے. یہ غالباً انہوں نے 23 مارچ کو لکھا تھا، اب یہ سامنے آیا ہے. پہلے شاید آئی ڈونٹ نو رپورٹ ہوا ہے یا نہیں رپورٹ ہوا، لیکن یاسمین راشد صاحبہ کا لیٹر ہو جائے یا شاہ محمود قریشی صاحب کا لیٹر ہو جائے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے. پر انفارچونیٹلی میڈیا کے اوپر تو ہمیں ان کی کوئی زیادہ کوریج نظر نہیں آ رہی. میڈیا پہ بلاول کا بیان چل رہا ہے کہ بلاول حکومت اور تحریک انصاف میں ثالثی کروائیں گے. بھائی حکومت بھی بلاول کی، ثالثی بھی بلاول کی، اس سے زیادہ عوام کے شعور کی اور کیا توہین ہو سکتی ہے.
آج اخبارات میں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈان اخبار کے فرنٹ پیج کے اوپر یہ اشتہار چھپا ہوا ہے، اور یہ اشتہار ہے جناب پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے، اور بنیادی طور پہ جو یہ شوگر مل کی ایسوسی ایشن ہے انہوں نے مبارکباد دی ہے خواجہ انور مجید صاحب کو۔ جی ہاں جی، یہ وہی انور مجید ہیں جن کو حال ہی میں صدر پاکستان آصف علی زرداری نے ہلال امتیاز تمغہ دیا۔ یہ وہی انور مجید ہیں جن کے حوالے سے ماضی میں ایک JIT کی رپورٹ آئی تھی فیک اکاؤنٹس کے حوالے سے، جس میں آصف زرداری صاحب کا بھی ذکر تھا، فریال تالپور صاحبہ کا بھی اس JIT کے اندر ذکر تھا، اس کے اندر انور مجید صاحب کا بھی ذکر تھا۔ وہی آصف زرداری اس وقت آپ کے ملک کے صدر ہیں، انہی انور مجید صاحب کو تمغہ مل گیا ہے، اور انہی انور مجید صاحب کو شوگر ملز ایسوسی ایشن جو ہے وہ مبارکباد دے رہی ہے، کانگریچولیشن کہہ رہی ہے۔ اب پاکستان کے اندر شوگر کی جو اس وقت حالت ہے، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک اجلاس بلایا، اس کی انہوں نے ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں صدارت کی، اور ادھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ شوگر 164 روپے سے زیادہ مہنگی نہیں بیچی جائے گی۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے شوگر کا۔ اور دوسری طرف انور مجید صاحب جن کی غالباً شاید اپنی بھی کوئی شوگر مل ہے، اور شوگر ملز ایسوسی ایشن نے اسی وجہ سے ان کو اتنی زیادہ مبارکباد دی ہوگی۔ اب یہ جو تمغہ ہے انور مجید صاحب کو اس کے ملا ہے، اس کے اوپر بہت سارے لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یقیناً کوئی نہ کوئی اس میں یقیناً کوئی ان کی کارکردگی ہوگی، کوئی ایسا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ہوگا تو صدر زرداری صاحب نے ان کو یہ تمغہ دیا ہے۔ میں تھوڑا سا اشتہار آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن سندھ زون proudly congratulates Khwaja Anwar Majid on receiving the Halal Imtiaz in recognition of his significant contributions to reviving industries, creating jobs and empowering communities. A true leader in economic growth and social welfare. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ اتنی ان کی خصوصیات ہیں، انہوں نے انڈسٹری کو بھی آگے بڑھایا، کمیونٹیز کی بھی ہیلپ ہوئی، اور وہ ایک لیڈر ہیں، اور سوشل ان کا کردار بھی بڑا زبردست ہے۔ تو اس وجہ سے شوگر ملز ایسوسی ایشن جو ہے وہ مبارکباد دے رہی ہے انور مجید کو۔ باقی شوگر ملز میں جو شوگر بنتی ہے وہ پاکستان کی قوم کو کس قیمت پہ مل رہی ہے یا کس قیمت پہ ملنی چاہیے، وہ بحث تو یہاں پہ ہوتی رہتی ہے۔ پر اینی وے یہ مبارکباد میں نے دیکھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو بھی مبارکباد دے دوں کہ شوگر جو ہے وہ ملز ایسوسی ایشن والوں نے انور مجید صاحب کو مبارکباد دی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں وہ لکھتے ہیں بھوکس، بد زبانی، بد دیانتی، بیوقوفی میں لتھڑے اپنے ہی طرف کے بدخواہوں سے کیسے معاملہ کروں؟ میں نے خان صاحب سے پوچھا، کہنے لگے حسد تو ہوگی، تم کام کرو۔ کل رات 2 بجے تک PTI کی کور کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھا، ہم نے وطن کی تعمیر بارے اہم فیصلے کیے، سیاست عبادت معلوم ہوئی، شکر۔ یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اب اس ٹویٹ کے اوپر عمران اسماعیل صاحب نے کوٹ ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور عمران اسماعیل صاحب لکھتے ہیں کافی بڑی قربانی دی ہے، تقریباً خان اور دیگر اسیر رہنماؤں کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں، تھوڑا آرام کر لیں، تھک گئے ہوں گے۔ اب عمران اسماعیل صاحب کی جو حالت ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، یہ جماعت تو چھوڑ چکے ہیں، یہ سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی یہ جو جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی تھے مان گئی تھی، اس میں یہ صف اول کے دستے میں شمار تھے، لوگوں کو اس کے اندر شامل کر رہے تھے، لوگوں کو بلا رہے تھے، اور ابھی بھی یہ اس طرح کا تاثر دیتے ہیں کہ جیسے تحریک انصاف ان کی، ہاں آپ تحریک انصاف کا حصہ تھے، عمران خان صاحب کے قریبی دوست تھے، آپ کونسلر نہیں منتخب ہو سکتے تھے، عمران خان نے آپ کو گورنر بنا دیا، اور گورنرشپ آپ نے بڑی مزے سے کاٹی، اور جس طریقے سے کاٹی وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ لیکن جب مشکل وقت آیا تو آپ ایسے غائب ہو گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ تو اب آ کے تحریک انصاف کے اوپر اس طرح کا ایک طرح سے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی اونرشپ جتلانا کہ جی ہم تحریک انصاف ہیں اور عمران خان کا یہ مسئلہ ہے اور تحریک انصاف کا وہ مسئلہ ہے، میرے خیال میں فی الحال آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ کا کارکن نہیں مانے گئے آپ کی یہ پوزیشن کہ آپ آئیں اور تحریک انصاف میں کوئی کردار ادا کریں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جتنی بھی قربانی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، فی الحال ان کا ورکر تو ان کے ساتھ ہی کھڑا ہے۔ ہاں خان صاحب جب واپس آتے ہیں، اس کے باہر آتے ہیں، تو پھر شاید وہ آپ کو بلا لیں، آپ کو ساتھ شامل کر لیں، لیکن مجھے آئی ڈاؤٹ اٹ کہ عمران اسماعیل صاحب نے جس طریقے سے تحریک انصاف کو چھوڑا، پھر وہ جو استحکام پاکستان جماعت کے بن گئے، لیڈر بن گئے، اس میں شامل ہو گئے، تو اب یہ امید کرنا کہ وہ دوبارہ تحریک انصاف کے لیڈر بن جائیں گے اور عوام بھول جائے گی، تو یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ جہاں پہ حکمران
नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले कोई बात करते हैं और 4 महीने बाद वो कोई और बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं, तो सोशल मीडिया चीजें लाके उनके सामने रख देता है। तो आप भी उसी माहौल के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का कोई लीडर अगर माजी में ये सब कुछ कर चुका है और अब वो ये समझता है कि लोग भूल जाएंगे, इतनी जल्दी आजकल के दौर में अवाम नहीं भूलते। मीडिया याद करवाए या ना करवाए, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो कभी भी चीजों को भूलता नहीं है, और जब भी ऐन मौका आता है उस मौके के ऊपर वो आपको याद करवाता है।